बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, सिलसिला है मज़ामीन पे गुफ्तगू का, और आज हम तीसरे पारे की कल के बाद की अगली आयत पे बात करेंगे। मकसूद ये है कि जो कुरान अजीम की हम तलावत कर रहे हैं या नमाज तरावीह में समात कर रहे हैं या किसी तरह से भी कुरान अजीम के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो रहा है माह सय्याम के दौरान, उन आयात के मज़ामीन भी अगर साथ बयान कर दिए जाएं तो उसका फ़ायदा हम बाहमी तौर पर एक दूसरे के लिए मुमकिन करें और उस फ़ायदा के ज़रिया हम अपनी ज़िंदगियों में, अपनी माशरत में और अल्टीमेटली नतीजतन अपने निज़ाम हुकूमत व मुमलिकत में भी उसे नाफिज करने के लिए अपने अज़हान की तैयारी करें। रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिश को और आपकी समात की कोशिश और मेहरबानी को अपनी बारगाह इज़्ज़त में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हमें हक बात की तरफ पहुँचने की जो हिम्मत, तौफीक और ताकत है उसमें इजाफ़ा अता फरमाए। गुनाह आलूद ज़िंदगी से तौबा की तौफीक और उसकी दलदल से निकलकर जायज़ ज़राए और जो अहकामात इलाही और मंशा-ए रसूल रहमत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, उस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए और उसके ज़रिए एक दूसरे के लिए बाइसे खैर बरकत बनाए। हमने आयतुल कुर्सी के बाद की आयत जबर नहीं है इन दलाइल के कायम हो जाने के बाद जो आयतुल कुर्सी में बयान हुए तक मज़ामीन को गुज़श्ता रोज़ देखा था, गुज़श्ता नशिस्त में गोया देखा था। आगे इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला अहले ईमान का वली है, दोस्त है और मेहरबान ज़ात है जो ईमान वालों को जुल्मात से, अंधेरों से और ख़राबी और बुराई से निकालता है और नूर और रोशनी की तरफ लेकर आता है, और कुफर और तागूत इसकी मददगार शैतान है और वो इंसानों को और माशरत को और अहले ईमान को या ईमान न लाने वालों को गोया मजमूई तौर पे वो रोशनी से निकाल कर अंधेरे की तरफ लेकर जाता है। ये अंधेरा शिर्क का अंधेरा है, तागूत का अंधेरा है और ये अहकामात इलाही से बगावत का अंधेरा है। और अगर कभी किसी मकाम पर हम में से किसी को भी तागूते कुफ्र के और शिर्क के और अंधेरों से निकलने की तरफ तरगीब मिले तो ईमान का तकाजा ये है कि उस तरगीब को दिलो जान से हम कबूल करें और खैर चाहने, भलाई चाहने और दुरुस्त रास्ता के चाहने को अपने लिए बाइसे खैर व बरकत समझें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा है कि उनके बारे में झगड़ते हैं दो ग्रोह, और ये ग्रोह जो है ये कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये क्या थे, और फिर वो वाक़या बयान हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को और अपने दौर के तागूत और कुफ्र को दावत ईमान दी तो कहा कि मेरा रब वो है कि जो इंसानों को ज़िंदगी अता करता है, जो ज़िंदगी को ज़िंदगी अता करता है और जो जिसको चाहे उसे मौत अता करता है। तो बादशाह वक्त और ताकतवर ने और मुमलिकत और हुकूमत के नशा में बदमस्त हाथी बनकर तो नमरूद ने ये चाहा कि वो किसी को बुलाए और उसको ये कहे कि ये कैदी ऐसा है जिसको सजाए मौत होनी थी, मैंने इसे छोड़ दिया, और ये ऐसा है जिसे कैद की महज सजा थी तो मैंने इसे मार दिया। दर हकीकत वो जाहिल ये ना जान सका कि जिंदगी और मौत के ये फैसले वो नहीं कर रहा, लेकिन
حضرت ابراہیم علی نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات میں اس شخص کو یہ کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے، اگر تیرے اندر رب ہونے کی طاقت ہے تو اسے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر، تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اس دلیل کے اوپر کافر حق کا بکا رہ گیا، حیران اور پریشان رہ گیا کہ اس کا جواب وہ کیسے دے سکتا ہے۔ تو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور پھر ایک بستی سے گزر کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عزیر علی نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ اس بستی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور دل نے یہ کچوکا لگایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہاں پہ رک کر اگر ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دیں کہ وہ سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگیوں میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اور جو ممکن بظاہر نظر نہیں آتا وہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے، اور جو خیر کی بات اور بھلائی کی بات آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مزید شامل کر کے خیر اور بھلائی کی بات کو ترویج دینا چاہیں، وہ کیسے ممکن ہوگی اور معاشرے میں کیسے ممکن ہوگی، نظام حکومت اور مملکت میں کیسے ممکن ہوگی۔ تو ان آیات میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ جب یہی سوال حضرت عزیر علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ بستی اور یہ علاقہ جو آج کا فلسطین کا ماحول ہے، یہ وہ بستی اور وہ علاقہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا درست رویہ نہیں ہوگا کہ رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہاں پہ کوئی بڑا مرحلہ اللہ تعالیٰ ایسا نصیب نہیں کرتا جو غلامان نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج اور ان کے غلبہ کے لیے ہو۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ان کو پھر نیند عطا کر دی، اور ان کے پاس ایک دراز گوش تھا اور کھانا اور پانی تھا، اور 100 سال بعد جب ان کو نیند سے اٹھایا تو اس وقت کہا کہ دیکھیے آپ کا پانی اور کھانا باسی نہیں ہوا، اور آپ اپنے دراز گوشت کو یعنی گدھا اپنی سواری کو دیکھیے تو وہ ہڈیاں بھی اس کی بکھر گئی ہیں، اور پھر آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اب تک بو نہ لایا کھانا اور پانی، اور کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں۔ اور یاد رکھیے گا قاری قرآن کے لیے اس آیت پر ایمان لانا، پورے قرآن پر ایمان لانا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے نشانی کرے رب تعالیٰ۔ اور جب قاری قرآن ان آیات کو پڑھے تو اس وقت اس کے روح میں اور اس کے ذہن میں اور اس کے قلب میں اور اس کے خیال میں اور اس کے ایمان میں یہ بات راسخ ہو کہ یہ نشانی ظاہر کی گئی ہے تو کوئی بھی نشانی کسی بھی وقت رب تعالیٰ ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ تو کہا کہ ہڈیاں سلامت نہ رہی اس لیے کہ لوگوں کے واسطے نشانی کرے، ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے، اور جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا ذکر قرآن عظیم نے 3 پارے کی ان آیات میں جو 542 سے شروع ہوتی ہے ان میں ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا پرندے اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور ان پرندوں کو اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یاد رہے کہ جب ہم کسی مضمون کو سمجھنے کے لیے رب تعالیٰ کا انداز مخاطب وہ اپناتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ انسان بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور خواص کے لیے اور بابا لوگوں کے لیے وہ عامیانہ انداز اپنا سکتا ہے۔ یہ اسلوب
باری تعالیٰ کا کلام کرنے کا ہے کہ پھر یہ جب پرندے انہوں نے اپنے ساتھ مانوس کر لیے تو فرمان ہوا کہ ان کو پہاڑیوں پر ان کے اعضاء کو گڑبڑ کر کے یہ مفہوم بنتا ہے آیات کا ڈال دیں اور درمیان میں آپ علیہ السلام کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر تو یہ آواز لگائیں ان کو جن ناموں سے اور جس طریقہ سے آپ نے پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا تو وہ بھاگتے چلے آئیں گے اور وہ اعضاء مختلف مقامات سے اٹھے ملے اور بھاگتے چلے آئے۔ تو پھر صدقہ کی بات کی اور صدقہ کی بات کی، اور ہم یہاں پہ ایک بات اپنا واردات قلبی عرض کریں۔ ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے اور یہ بچپن ہے ہمارا، اور جب ہم نے یہ کہا کہ 100 بال اور اس میں 100 دانے، تو ہم گزرتے ہوئے اپنے ہاں کھیت میں یہ دیکھتے کہ اور کہتے کہ ایمان ہے نا اس پہ، تو یہ والی جو بال ہے اس میں 100 دانے، لیکن اصل مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اور رب تعالیٰ کے راستے میں انفاق اور انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے بندوں کے اوپر مہربان رہنا اور ان پر خرچ کرنا، اور جو اہل ثروت ہیں ان کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرنا۔ اس کی مثال رب تعالیٰ نے یوں دی کہ اگر ایک دانہ ہو گندم کا اور وہ بیج بویا جائے، وہ اگے، تو اس میں اگر بالیں لگے، وہ سٹا جس میں دانے لگتے ہیں، اور اس میں سے ہر سٹا میں اگر وہ 7 ہوں کم یا زیادہ ہوں اور ان میں سے ہر ایک میں 100 دانہ ہو۔ تمثیل یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے قرآن عظیم کا کہ جو رب تعالیٰ کے لیے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، دوسروں کے کسی بھی رنگ میں کام آتا ہے، اور کام آنے کے بے شمار طریقے اور ذرائع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معجور ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب کی منزل، بخشش اور عطا اور انوار کی منازل عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم یہاں یہ عرض کرتے جائیں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے نیک افعال اور نیک اعمال اور یہ تصدق اور یہ دوسروں کے کام آنا اور مختلف طریقوں سے خیر کی، نور کی، برکت کی اور اعلیٰ اور خوبصورت بات کرنا اور نور بار بات کرنا اور نور بار بات کو ترویج دینا، یہ گزرے ہوئے اہل ایمان ہمارے آباء و اجداد کے لیے اور آنے والی ہماری نسلوں کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ تو کہا جو مال اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کا انعام ہے، اور جو اچھی بات کہے، درگزر کرے، اس خیرات سے بہتر ہے کہ اگر آپ کیجئے اور اس کے بعد کسی کو ایذا دیجئے خدا نخواستہ۔ اس لیے ہمیں ہر صورت دوسروں کو ایذا دینے سے اجتناب کرنا ہے، اور کہا کہ اپنے صدقے باطل نہ کر دو اس کے بعد کہ تم نے وہ کر ڈالے کہ تم احسان رکھتے پھرو اور جتلاتے پھرو اور کسی کو تکلیف دیتے پھرو، اور اپنا حوالہ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر احسان جتلا کر مسلط کرو کہ میں نے تمہارے لیے یا اس معاشرے کے لیے یہ کیا۔ جو کر سکا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور مہربانی ہے، جو رہ گیا رب العالمین اس کی ہمیں آپ کو خواتین و حضرات سب کو توفیق سعید عطا فرمائے۔ اور پھر کہاوت بیان کی مال کی، اور کہا کہ دل جمانے کو خرچ کرنا وہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ اس طرح سے اس کی تمثیل بیان کی کہ باغ ہو اور اس کے میوے ہوں اور اس کے اوپر اوس پڑے اور اس کے اوپر بارش آئے اور اس کے اوپر اسباب کھلے اور وہ جس طرح باعث خیر ہوں، اور دوسری طرف اگر بہت بڑا باغ ہو، اس میں مختلف پھل ہوں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بچے ناتواں ہوں، اور اچانک آگ کا بگولا آئے اور وہ اسے لے جائے، تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں کہ تم دھیان کرو، اور کہا کہ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، تو اس میں اور تمہیں ملے گا تو نہ ملے گا جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ تو جو اچھا مال ہو وہ تصدق کیا جائے، اور یہاں پہ جو زمین کی پیداوار ہے اس پر جو عشر کے احکامات ہیں وہ ان سے بھی مترشح ہوتے ہیں، اور علماء
اس میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور شیطان تو یہ اندیشہ دیتا ہے کہ تم خود فاقے سے ہو جاؤ گے اور تمہیں غنا نہیں رہے گا اور تمہارا خرچ اپنا ذاتی اس کے اوپر قدغن پیدا ہو جائے گی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ شیطان کا کچوکا اور اس کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشش عطا کرنے والا ہے، وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اور کہا کہ اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہے، اور حکمت ایک بہت بڑی صفت ہے، اور حکمت کا آنا یہ خیر کثیر ہے، اور نصیحت ماننا صرف عقل والوں کے لیے ہے۔ گویا جو قرآن عظیم کی قرأت کرے، اس کا ترجمہ اور مضامین اس کو نصیب ہو اور اس کے بعد وہ اس سے نصیحت حاصل نہ کرے تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ آئیے یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ نصیحتیں اور یہ حکمت اور یہ دلائل اور یہ براہین اور یہ انوار حاصل کیسے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن عظیم کو سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے جس طرح ابتدائے کلام میں ہم نے بسم اللہ شریف کے حوالے سے باب العلم امیر کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکار خیر کیا تھا، جو باب العلم کے راستے سے صاحب قرآن اور قرآن عظیم تک جانے کی کوشش کرتا ہے، اور خلافت راشدہ کے پانچوں خلفائے راشدین علیہم الرضوان علیہم السلام پر یقین رکھتا ہے، انہیں اپنے زمین کی طاقت سمجھتا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے اس کرم، بالائے کرم اور برکت کو اپنے ایمان کا قوی حصہ ٹھہراتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کے لیے حکمت علم کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ اعلانیہ اگر خیرات کرو تو بھی ٹھیک ہے، اور چھپے کرو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپے کرو تو یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو راستہ دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن پر کاربند ان سب کا ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، بھلائی کی طرف بلانا اور خیر کی وجوہات پیدا کرنا یہ ایک خوبصورت عمل ضرور ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو بھلائی کرتے ہو تمہیں پورا بدل دیا جائے گا، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں روکے گئے اور وہ فقر سے ہیں، اور وہ لوگ جن کو عقل کم ہے وہ انہیں تمنگر سمجھتے ہیں، ان کی خوشبو سونگھنا، ان تک پہنچنا اور ان کے لیے خیر کا معاملہ کرنا یہ بہت افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ اور لوگ ایسے ہیں جو خوبصورت اور اعلیٰ درجوں کو تلاش کرتے ہیں، تو وہ رات کو اور دن کو چھپے اور ظاہر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور سود کی حرمت کے بارے میں ارشاد ہوا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے، اور سود کا لین دین یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، اور اس کے عذاب اور اس کے مضمرات، اور دنیا میں اس کے نقصانات اور مضمرات، اور قبر اور حشر میں اس کے عذاب، اور رب رسول کے ساتھ لڑائی کا انداز اپنانے کے اوپر قرآن عظیم نے اپنے پڑھنے والے کو متوجہ کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کا فرد ہو یا کسی درجہ کے اوپر کوئی بھی نظم ہو، اس میں سود سے قطعی اجتناب از بس ضروری ہے، اور ریاست اور مملکت کی سطح پر اس سے اجتناب قطعی ضروری اور لازم ہے، ورنہ قرآن عظیم کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ خلاف ورزیاں ہمیں انجام کار پریشانیوں کی دلدل میں پھینکنے کے مترادف اور اس کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سود سے مکمل آزادی حاصل کی جائے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اے وہ ایمان والو جو اللہ سے ڈر رکھتے ہو وہ تم اس کو سود کو رواج نہ دو، اور اس کے تمام وہ راستے بہرحال ختم اور بند ہونے چاہیے جن کی وجہ سے سود کی جو خرابیاں ہیں اور برائیاں ہیں وہ اسلامی معاشرے پہ مسلط رہتی ہے۔ اور اگر کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور پھر لین دین کے بارے میں ہے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، اور جس کی گواہی ہو وہ گواہی دے، اور جب قرض خواہ کے پاس اس کی نہ ہو، گنجائش کم ہو، تو اس کو مہلت دی جائے، اور
ظاہر ہے کہ جو قرض دار ہے اسے بھی چاہیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جلد از جلد اپنے ذمہ جو واجبات ہیں ان کو پورا کرے اور اپنا قرض وہ لوٹا دے۔ لیکن اگر قرض دینے والا وہ کشائش اور گنجائش میں اس حد تک چلا جائے کہ اس کی حالات، مالی حالات اور معاشی حالات دیکھتے ہوئے اسے معاف کرے، تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اور کہا کہ انصاف کی بات کی جائے، اور انصاف کی بات کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ طرز عمل اور طریقہ کار اور حکمت عملی اس کا درست ہونا، یہ بنیادی جو تربیت ہے اس کا حاصل اور ما حاصل ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بات مد نظر رہے کہ اولاد کی تربیت میں اور اپنے قریب رشتوں میں بات کرنے کا انداز کہاں پہ کیسا ممکن ہے اور کس درجہ پر تادیب کا انداز استعمال کیا جا سکتا ہے اور عام معاشرت میں کیا صورتحال ہے، اس کو بھی سمجھنے اور اپنی تربیتوں کا حصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس سفر ہے اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا اختیار کرو، تو رہن رکھنے کا فرمان ہوا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مال ہے جسے تم رہن رکھ کر قرض لے سکو اور بعد میں قرض ادا کر کے رہن واپس کرو، اور اسی طرح اگر تم اعتماد رکھو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری باتوں کا گواہ ہے اور اس کو بہترین انہیں جاننے والا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ سب نے مانا اور اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کو، رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ بڑی عام ترین بات ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور پھر کہا کہ معافی کے لیے اور درگزر کے لیے اور مغفرت کے لیے دعا کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کے وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ مہربان ہے، اس کی طاقت پر اس کا فائدہ اور اس کا نقصان، جو برائی اور بھلائی ہو، وہ اس کا مالک ہے۔ اور اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں۔ اور پھر آخر میں ان کیفیات کے بعد یہ تعلیم دی کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ ہو، مجھے معافی ہو، اور اسی طرح جو خطائیں ہوں ان کا بھاری بوجھ ہم پر نہ ہو، اور ہمارے گلوں پر ہماری طاقت سے زیادہ اس کا بوجھ نہ بنے، اور ہمیں معافی ملے۔ مختصر اور واضح اور دو ٹوک بات یہ ہے کہ معافی طلب کرنا، اور ان معافیوں میں یہ ساتھ شامل کرنا کہ تو بخش دے، تو رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کے مضامین یہاں ختم ہوتے، اور سورہ آل عمران کے ارشادات وحی باری تعالیٰ کی شکل میں شروع ہوتے ہیں۔ سورہ مدنیہ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ قرآن عظیم تورات اور زبور، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ فرق کر دینے والی ہے صحیح راستے اور غلط راستے کے درمیان میں، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور اللہ بہت سخت اور جلد بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تصاویر کو بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، اور وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر طرح سے رد شرک کی آیات اور وحدہ لا شریک کو اپنا معبود اور اپنا خالق اور اپنا مالک ماننے کی تعلیمات۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، اور جن کے دل میں کجی ہے، جو خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو فتنہ اور فساد کو رواج دینا چاہتے ہیں، وہ کجی کی آیات، اور جو متشابہ کی آیات ہیں، معاف کیجیے گا، جو آیات کجی کی نہیں، آیت کو بھی کجی کی نہیں ہے، یہ درست لفظ نہیں ہے، سبقت لسانی ہے کہ جو متشابہ ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑتا اور اس سے اپنے من چاہے معنی اخذ کرتا اور تشریح اخذ کرتا، اور لوگوں میں فتنہ، فساد اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایمان میں جو راسخ ہوتے ہیں وہ محکمات کے پیچھے جاتے ہیں اور ان محکمات کی بنیاد پر
وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پختہ علم ہو اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ گویا اگر دو طرح میں سے بھی کوئی بھی صورتحال درپیش ہو زندگی میں تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مانتا، کہیے اور پھر کہیے اور بار بار کہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کہنا چاہیے خواتین و حضرات کہ ہم ایمان لائے اس سب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر راسخ کرے۔ اور پھر یہ دعا تعلیم ہوئی کہ سب لوگوں کو تو جمع کرنے والا ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں جو تیرا وعدہ ہے، اور اولادیں اور مال اور یہ ساری چیزیں یہ دوزخ کے ایندھن سے کسی کو بچانے پر قادر نہیں ہے۔ اور کہا کہ ابھی کوئی وقت جاتا ہے، کچھ دیر ہے کہ کافر مغلوب اور اسلام غالب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے اپنے احکامات میں اور اپنی قدرت کاملہ میں اور عقل والوں کے لیے کہ وہ ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے وہ چیزیں جو خواہشات ہیں اور جن میں محبت ہے، وہ ان کے اہل ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے ہیں، اور کھیتی ہے، اور اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ اس سے کام لے، لیکن اس کو احکامات الہی پر غالب کرنا اور اس کے مقابل ٹھہرانا یہ باعث کفر، ضلالت اور پریشانی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ سب سے اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس خیر، بھلائی اور جنتوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہاں پہ پاکیزہ جوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کو جانتا بھی ہے، اور وہ صابرین اور صادقین اور قانتین اور منفقین اور مستغفرین کو اپنا انتہائی قرب عطا کرنے والا ہے۔ وہ جو لوگ سچے ہیں اور جو لوگ ادب والے ہیں اور جو لوگ صبر والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اس سے معافی مانگنے والے ہیں، اور اس کے سامنے سر نگو ہونے والے، اور اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو، اپنے روزمرہ کو رب تعالیٰ کے حضور وہ بطور ایک بندہ کے اس طرح رکھنے پر ان کا رویہ اور رجحان ہے کہ جو شریعت اسلام اور باری تعالیٰ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکامات کا حصہ ہے، اور اس کی آیتوں سے منکر ہونا اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرنا اور انصاف کا حکم نہ کرنا اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو شہید کر دینا، یہ سارے رویے اکارت جانے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جو کتاب اللہ کی طرف بلائے جائیں اور اس کے فیصلے کی طرف بلائے جائیں، جو اس سے روگردانی کرے، ان کے لیے وعید کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر جان کو اپنی کمائی پوری دینی ہے، اور وہ رب تعالیٰ ہے جو عزتیں دینے والا اور عزتوں سے سرفراز کرنے والا اور ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرا دینے پر قادر ہے۔ ملک اسی کا ہے، عزت اسی کی ہے، حاکمیت اسی کی ہے، اور جو رب العالمین کے حکم کے سامنے اور اس کو مالک الملک سمجھتے ہوئے سر رکھتے ہیں، اطاعت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور وہ رب وہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور ڈر والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچاتا ہے، اور جو ڈر نہیں رکھتے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اس کا ملک ہے، اور اللہ کو ہر شے پر پورا قابو اور قدرت ہے۔ اور اس آئے بینہ واللہ علی کل شیء قدیر کو ہر ان معنوں میں جو معروف ہوں، اسلام کے مطابق ہوں، ان کے مطابق ہی لینا، یہی اسلام اور اسلام کا تقاضا اور درست
رویہ ہے، اور ہر جان کو بھلا کام اس کو دیا جائے گا، اس کا بدلہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور کہا کہ کافر لوگ اسے پسند نہیں آتے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ انہیں چن لیا، اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو ساری زمین والوں میں اپنے قرب کے لیے، اور فرمایا کہ پھر جب حضرت مریم کا تذکرہ ہوا کہ ان کی والدہ نے جب منت مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے جو اولاد عطا کرے وہ اسے اس کی راہ میں وقف کرے گی، اور طریقہ یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت پر وہ بچہ پیدائش کے بعد ہی بھیج دیا جاتا، لیکن جب ان کے ہاں بجائے بیٹے کے بیٹی ہوئی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی اس بیٹے سے بہتر تھی جس کا تصور حضرت مریم کی والدہ محترمہ ان کے ذہن و قلب میں تھا، اور پھر جب ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا تو اس کا پورا تذکار خیر قرآن عظیم نے کیا، اور یہ بتایا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضرت زکریا علیہ نبی الکریم علیہ السلام جب حجرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ میں تشریف لے جاتے تو وہاں پہ پھل دیکھتے تو کہتے قالت ہوا من عند اللہ، کہ کہتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو جناب مریم سلام اللہ علیہ فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے بے حساب جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام یہاں پہ ان آیات کو سمجھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن نشین ہوتی ہے کہ جب بندہ اس طرح کی کسی نشانی کو دیکھے یا ان آیات کی تلاوت کرے اور پورے جذب ایمانی اور کیف و سرور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ اور باری تعالیٰ کے فضل و احسان پر پورے بھروسے کے ساتھ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی، اور رب تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، اور یہ عمریں زیادہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی، لیکن پھر آپ کو بیٹا اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور کہا کہ یہ سردار ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے برائیوں اور خرابیوں سے بچنے کے لیے، اور نبی ہوں گے اور خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ اور نشانی یہ بتائی کہ جب وہ تشریف لائیں تو جب ان کی پیدائش ممکن ہو، جب اس کے لیے وہ سارے تقاضے جو رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے اپنے فضل سے مقدر کیے ہیں وہ ممکن ہوں، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام وہ بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے کہ ان کی زبان پر تسبیحات جاری ہوں، تو سجدہ کرنا اور رکوع کرنا حضرت مریم علیہ السلام کا اس کا بیان ہوا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، اور خوشخبری دی اپنے پاس کے کلمہ کی، اور کہا کہ اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا علیہ السلام، اور ان کو اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ لکھے گا، اور وہ بات کریں گے پالنے میں، یعنی اپنی اس بچپن کی عمر میں جس میں عموماً کیا بچے کبھی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بات بھی کریں گے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہوگا، تو کہا کہ یہ امر، یہ حکم ربی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت کا مالک ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے بغیر ماں باپ کے ان کو حیات اور زندگی اور ان کے ذریعہ سے انسانی زندگی کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کے لیے کچھ محال اور مشکل نہیں ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ راہ اختیار کیا جس کا حکم نہیں تھا، ان کے بارے میں وعید وہ کی بیان کی، ارشاد فرمائی۔ اور دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کیسے ہوں گے، مردہ کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے باذن اللہ، اور پھر وہ
بڑی ان کے اندر جو صفات ہیں وہ ہوں گی، جیسے پرندہ کو انہوں نے بنایا اور پھونک مار کے کہا کہ زندہ ہو اللہ کے حکم سے. تو یہ ساری نشانیاں، اور برس کے بیمار، کوڑ کے بیمار کو اچھا کرنا، اندھے کو اچھا کرنا، یہ ساری بیان ہوئی. اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اگر حضرت عیسیٰ نبی الکریم علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے، یہ آیات مباہلہ ہیں، اور ان میں عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان اور خانوادہ کی عظمت کا اظہار بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اگر حجت کریں آپ کو تو پھر آپ کہیے کہ آؤ مباہلہ کے لیے ہم رب تعالیٰ سے اپنے بیٹوں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو ساتھ لا کر دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو حق پر ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل اور دوسرے کو ہلاک کر دے. اور یہاں پہ وہ سارا واقعہ بیان ہوا کہ کس طرح آقا کریم علیہ السلام نے امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم امام علی پاک علیہ السلام کو اور سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی کملی میں لیا اور آیا اس مباہلہ کے لیے آپ میدان میں اترنے کے لیے تشریف لائے. تو نصرانیوں کے ایک بڑے نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر ان کے مقابل جاؤ گے تو دنیا بھر پر تمہارا نام باقی نہیں رہے گا اور تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ مباہلہ واقعہ ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے، آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے باعث رفعت، عظمت اور کمال فرماتے ہوئے اسلام کا بول بالا فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو جھگڑا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ دو گروہ نصرانی اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کی طرف ہے یا دوسرے کی طرف ہے. ما کان ابراہیم یہودیم و نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. تو قرآن عظیم نے کہا کہ وہ ان دونوں میں سے نہیں تھے، وہ تو ایک طرف کے جدا مسلمان تھے اور شرک والے نقصان میں ہیں. اور پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی ان کتابیوں کے دلوں میں وہ راسخ انہوں نے کر لی اپنے کوتکوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے، اور ان کو شعور نہ ہوا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اور اے کتاب والو، باطل کو سچ کے ساتھ ملانا یہ تمہاری خو بن گئی ہے. اور کتابیوں کا وہ گروہ یعنی پہلے کتاب کیے گئے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اس پر پورے اترے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ضرور عطا فرمانے والا اور مہربان ذات ہے. اور کفر کرنے والوں کے لیے ضلالت اور پریشانی اور گمراہی اور اس کے مضر نتائج اور اس کی ہلاکتیں اور اس کا عذاب وہ ان کے اوپر غالب ہے. اور وہ لوگ جو کتاب پر قسم کھاتے ہیں اور اس پر تھوڑے دام لیتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا تذکرہ ہے. اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو کسی کو اللہ کتاب اور حکم و پیغمبری دے تو ان کے اوپر ایمان لانا لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں انبیاء اور فرشتوں علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ کسی طرح سے بھی عبادت کے لائق وحدہ لا شریک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میثاق انبیاء کی آیات کا تذکرہ ہوا. اور یہ تذکرہ ہوا کہ کس طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے جان رحمت، جان کائنات، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں وعدہ فرمایا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر گواہ ہوں. اور ایمان لانے کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے اسماء ذکر کیے کہ یوں کہا جائے کہ
ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم اس سب پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایمانیات کے اس بیان کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں اور تیسرے پارے کے اختتامی کلمات کو دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ان پر نشانیاں واضح ہو جائیں گی، قیامت برپا ہوگی یا موت ان کے دہلیز پر آ کھڑی ہوگی، تو اس کے بعد اگر وہ کچھ بھی بدلے میں دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ بھلائی کو پہنچنے کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ انتہائی مجرب طریقہ ہے، اور اس کا حکم دیا گیا قرآن عظیم میں۔ اور کہا کہ حضرت یعقوب علیہ نبی الکریم علیہ السلام پر کوئی کھانا حرام نہ تھا، وہ تمام حلال کھانے ان پر حلال تھے دیگر کی طرح، البتہ اپنی طبیعت کے مطابق جس چیز کو انہوں نے پسند نہ کیا وہ ان کی اپنی پسند تھی۔ بات رہتی ہے اس عنوان پہ آگے چل کے انشاءاللہ الرحمن۔ امید ہے کہ ان مضامین کے بیان سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور خیر و برکت میں رمضان کریم کے ایام میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مضامین قرآن عظیم پر بات رہتی ہے۔ تمام دعاؤں کے ساتھ یہ دعا شامل کیجئے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا آج یوم مبارکہ ہے، اور اس سے کما حق کو اس یوم کی طرف رجوع لانے، خیر و برکت کو حاصل کرنے کے ذرائع لینے اور ان کو ممکن کرنے کی ہمیں توفیق نور عطا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔